रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। आज मैं जो है वो आपको रिवाइज़ तलब की लेक्चर की पेमाइश के तरीके जो है वो रिवाइज़ करवा रही हूँ, क्योंकि जो है वो तवाज़ुन उसमें से हमने मैथमेटिकल क्वेश्चन तो कर लिया, बाकी केसेस रह गए। वो कोर्स जो है वो हमारा काफ़ी माशाल्लाह हो चुका है, तो अभी इसको आज रिवाइज़ करके ये थोड़ा सा एक मुश्किल टॉपिक था तलब की लचक वाला, इस वजह से मैं इसको आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। ठीक है, तो तलब की लचक से मुराद क्या है? तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह जो कि कीमत में तब्दीली की वजह से हो। ठीक है, जब किसी शय की कीमत तब्दील होती है तो उसकी वजह से उसकी वजह से तलब में जो तब्दीली आती है उसे हम तलब की लचक कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो तलब की लचक की पैमाइश के जो है वो 3 तरीके हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कन्फ्यूजन जो है वो कर देते हैं 3 तरीक़ों में। वो सिर्फ इकाई के तरीके को तीनों उसमें लिख देते हैं, ठीक है, स्टेजेस उसकी, लेकिन तीनों तरीके नहीं लिखते, तो आपको उसमें से मार्क्स फिर बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है ना, तो तीनों तरीके कौन कौन से हैं हमारे पास तलब की लचक के? इकाई का तरीका, फ़ीसद का तरीका और पैमाइश बजरिया फार्मूला। ठीक है ना, इकाई का तरीका, फ़ीसद का तरीका और पैमाइश बजरिया फार्मूला, ये तीनों तरीके जब आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी होगा और पूरे मार्क्स जो हैं वो आपको फिर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सिर्फ आपने इसमें इकाई का तरीका नहीं लिखना, ये सिर्फ एक तरीका है। इकाई का तरीका ये इसे कुल खर्च का तरीका जो कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले मेथड जो है वो भी कहा जाता है। इसमें तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। जब तलब की लचक इकाई के बराबर का क्या मतलब है? जब शय की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली आए तो तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। कीमत देखें 6, 4, 3, 2 और तलब जो है वो बढ़ रही है 2 से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 2 पे कीमत ख़त्म है, तलब वहाँ पे स्टार्ट है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12, 12 आएगा। 6 2 को 6, 4 3 को 3 4 को और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 12। कुल खर्च बराबर रहे, ठीक है ना, कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली है और कुल खर्च बराबर रहे तो तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड डिमांड फॉर ए गुड इज़ प्रोपोर्शनेट के होते बराह रास्त रिलेशनशिप है। द चेंज इन बोथ being equal indicate that with the increase or decrease in price the total outlay remains unchanged and it is same, and these goods are neither included in necessaries or nor in luxuries। ठीक है ना, फिर जो है वो सेकंड हमारे पास तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा का क्या, यहाँ पर जो है वो टेबल और इसके साथ में डायग्राम जो है वो भी बनाई गई है। ठीक है, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही होगी, मैं इसे हाईलाइट जो है वो थोड़ा सा कर देती हूँ, थोड़ा इतना क्लियर नहीं है ना। तो ये आपके पास तलब की लचक इकाई के बराबर इस तरह से बनेगी, ये डी एंड दिस इज D2। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है तलब की लचक इकाई से ज़्यादा जब शय की कीमत में कम शरह से तब्दीली हो और तलब में तब्दीली जो है वो ज़्यादा शरह से हो, तो हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। इकाई से ज़्यादा तलब की लचक का क्या मतलब है? जब कीमत में कम शरह से तब्दीली है लेकिन तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली हो और कुल खर्चा है वो बढ़ जाए, तो लाज़िमत है तलब बढ़ रही है तो कुल खर्चा है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर कीमत जो है वो कितनी है? 6, 5 और 4, बहुत थोड़ा सा चेंज है उसमें, ठीक है, लेकिन तलब आप देखें तो कितनी हमारे पास हो रही है? 2, फिर 4, फिर 10, ज़्यादा डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12, 20 और 40 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 को 2 से, 5 को 4 से, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास जो है वो तलब की लचक इकाई से यहाँ पर ज़्यादा आ जाती है। व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर ए गुड इज़ ग्रेटर देन द चेंज इन इट्स प्राइस the total outlay, the total expenditure increases with the decrease in price and vice versa. Luxuries are included in this category। ठीक है ना, इसकी डायग्राम जो है बिल्कुल ऐसे फ्लैटर सा खत आपके पास बन जाएगा। इसके बाद है तलब की लचक इकाई से कम जब शय की कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए और तलब में तब्दीली कम शरह से आए तो तलब की लचक इकाई से कम होती है। 2, 4, 8, अब इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, कीमत में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, और तलब बहुत कम से चेंज हो रही है। डिस्टेंस देखें 5, 4 और 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से, 8 को 3 से, कुल खर्च को टोटल आउटले एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं। When the rate of change in the price is greater than the proportionate change in the quantity demanded of a good, its elasticity less than 1. Under such a situation, total outlay expenditure increases with the increase in price and vice versa. Necessities falls in this category। ठीक है, इकाई से कम जो होती है तलब की लचक वो नेसेसिटीज़ के लिए होती है, जैसे आप ले लें सॉल्ट ले लें, आटा ले लें, ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए फ्लोर ले लें। ये आपके पास तेज़ी से गिरता हुआ एक ख़त जो है वो आपको नज़र आएगा, आपके पास ये ख़त होगा,
ٹھیک ہے، اس کو اپنی ڈیمانڈ اینڈ دس از ڈیمانڈ. اوکے، اوکے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے طلب کی لچک کا فارمولہ. شے کی طلب میں نسبتی تبدیلی ڈیوائڈیڈ بائی شے کی قیمت میں نسبتی تبدیلی. پروپورشنیٹ چینج ان دا ڈیمانڈ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اینڈ پروپورشنیٹ چینج ان دا پرائس. دس از دا فارمولہ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقوں میں فیصد کا طریقہ اب ہم کریں گے. فلکس میتھڈ اسے کہتے ہیں، پرسنٹیج میتھڈ کہتے ہیں. دس میتھڈ ہیز بین انٹروڈیوسڈ بائی فلکس. اکارڈنگ ٹو اٹ elasticity of demand جو percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. When there is an equal change in the price and quantity demanded of a good, such as 10% increase in price resulting 10% decrease in quantity demanded, then elasticity is equal to 1. If percentage change in the quantity demanded is greater than the change in the price, 10% increase in price decrease in quantity by 20%. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوانٹٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ پرسنٹیج سے جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. اینڈ دین elasticity آف ڈیمانڈ از گریٹر دین 1. اینڈ وین percentage change in price is greater than the percentage change in quantity demanded for a good, 10% for example 10% increase in price indicating 5% decrease in quantity demanded, then elasticity is less than 1. ٹھیک ہے نا. فیصد کے طریقے میں اگر قیمت میں 100% اضافہ یا کسی یا کمی سے طلب میں 100% اضافہ یا کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ طلب کی لچک اکائی کے برابر ہوگی. قیمت 5 سے 10 ہو رہی ہے اور طلب 8 سے 4 ہو رہی ہے تو یہ طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی سے کے برابر جو ہے وہ بالکل، یہ دیکھیں بالکل اسٹریٹ لائن ایسے آ جائے گی. اچھا، پھر ہمارے پاس اچھا نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اکائی سے زیادہ. اگر طلب میں فیصد تبدیلی قیمت میں فیصد تبدیلی کی نسبت زیادہ ہو تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوگی. قیمت 4 سے 2 ہے لیکن ڈیمانڈ آپ دیکھیں 2 سے 8 ہو گئی، یہ بہت زیادہ ڈسٹینس کے ساتھ انکریز ہوئی تو یہاں پہ طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوگی. یہ جو خط بنے گا یہ تھوڑا سا فلیٹر خط بنے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ڈیمانڈ آپ کے پاس کرو بن گیا. اوکے، نیکسٹ جو ہے وہ اکائی سے کم طلب کی لچک. شے کی طلب میں فیصد تبدیلی اس شے کی قیمت میں فیصد تبدیلی سے کم ہو تو طلب کی لچک اکائی سے کم ہوگی. دیکھیں قیمت جو ہے وہ 2 8 اور 8 اور 6، میں نے یہی والا ٹیبل دوبارہ قیمت طلب کی جگہ پہ قیمت لکھ لی اور قیمت کی جگہ پہ طلب. تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس جو خط بنے گا وہ بہت جلدی سے گرتا ہوا ہوگا، سٹیپر سا خط. ایسا آپ کے پاس ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ بن جائے گا. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ طلب کی لچک جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی. اس کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے طلب کی لچک کا، طلب میں فیصد تبدیلی ڈیوائڈیڈ بائی قیمت میں پرسنٹیج چینج ان دا کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان دا پرائس. نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے فارمولے کے میتھڈ سے. تو فارمولے کے میتھڈ سے جو ہے ہم 2 طریقے دیکھیں گے. ایک جو ہے وہ ہوگا طلب کی لچک کی پیمائش بذریعہ کوسی لچک، آرک الاسٹیسٹی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آرک کی شکل میں ہو when there is a prominent and major change in the price and quantity demanded of a commodity, elasticity between two distinct points A and B of a demand curve on a demand curve can be measured with the help of an arc elasticity formula given by RGT Allen. ٹھیک ہے، ایک آرک کی شکل میں ڈیمانڈ کرو آپ کو دیا ہے اے اور بی کے درمیان میں سینٹر میں. اگر آپ نے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو آرک الاسٹیسٹی کے فارمولے سے کیا جاتا ہے. وٹ از دا فارمولا؟ elasticity of demand is equal to Q naught minus Q1 divided by Q naught plus Q1 whole divided by P naught minus P1 divided by P naught plus P1. ٹھیک ہے نا. اور نقطی لچک جو ہوتی ہے پوائنٹ الاسٹیسٹی وہ کیا ہوتی ہے؟ جب this formula has been given by the Alfred Marshall, it is used to measure the elasticity of a demand when there are very minor changes in the price and quantity demand of a good. ٹھیک ہے، اس کا فارمولا وہی ہے جو کہ عام الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا ہے. الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ طلب کی لچک کس کے برابر؟ چینج ان Q ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان P ڈاٹ P بائی Q. ٹھیک ہے، جب کسی شے کی قیمت اور طلب میں نہایت معمولی تبدیلی واقع ہو اور ایسی صورت میں خط طلب پر واقع 2 نکات ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں کہ ایک ہی نقطہ معلوم ہوتے. نکات کے درمیان میں طلب کی لچک کو اگر ناپنا مقصد ہے تو ایسی صورت میں طلب میں تبدیلی کی حالت کو طلب کی نقطی لچک کا نام دیا جاتا ہے. جہاں یہ دیکھیں یہ آرک الاسٹیسٹی کی ڈائیگرام جو میں نے بنائی ہے، ایک یعنی کہ کوسی لچک اے اور بی 2 نقطے ان کے درمیان میں طلب کی لچک کو معلوم کرنا ہو تو کوسی لچک کے فارمولے سے کیا جاتا ہے.
تو یہ جو طلب کی لچک کا سارا کویشچن تھا، میں نے کہا یہ لانگ میں بھی آتا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ریوائز جو ہے وہ آپ کو کرا دیا، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے ہمارے پاس طلب کی لچک کی پیمائش 3 طریقوں سے یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، صرف ایک اکائی کا طریقہ نہیں کرنا، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، اکائی کا طریقہ، فیصد کا طریقہ، پیمائش کا طریقہ۔ اکائی کے طریقے میں طلب کی لچک اکائی کے برابر، طلب اور قیمت میں برابر یکساں نسبت سے جب تبدیلی ہوگی اور کل خرچ برابر رہے گا، اور طلب کی لچک اکائی سے زیادہ میں کیا ہوگا، قیمت میں کم شرح سے تبدیلی اور طلب میں زیادہ شرح سے تبدیلی، اور کل خرچ بھی بڑھ جائے گا۔ اور طلب کی لچک اکائی سے کم میں کیا ہوگا، جب شے کی قیمت میں زیادہ شرح سے تبدیلی اور طلب میں کم شرح سے تبدیلی ہو تو طلب کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے اور کل خرچ بڑھ جاتا ہے۔ طلب کی لچک کا فارمولہ کیا ہے، طلب کی لچک برابر ہے شے کی طلب میں نسبتی تبدیلی ڈیوائیڈڈ بائی شے کی قیمت میں نسبتی تبدیلی۔ طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقہ دوسرا فیصد کا طریقہ ہے، یہ فلیکس کا طریقہ، اس میں یہ بھی 3 طریقے اس کے اندر بھی آ جائیں گے۔ اگر قیمت میں جو ہے 100% اضافہ یا کمی سے طلب میں 100% کمی یا اضافہ ہو تو طلب کی لچک اکائی، یعنی کہ اگر آپ اس کو 100% والا نہ بھی کریں تو آپ سمپل لکھ سکتے ہیں اگر قیمت اور طلب میں فیصد تبدیلی برابر ہو تو طلب کی لچک اکائی کے برابر تھے۔ 5 سے 10 اور 8 سے 4 ایکول، یہ آپ کے پاس دیکھیں 5 سے 10 ڈبل ہو گیا، 8 سے 4 بھی ڈبل کم ہو گیا، تو یہ طلب کی لچک اکائی کے برابر ہوگی۔ اکائی سے زیادہ میں کیا ہوگا، طلب میں فیصد تبدیلی قیمت میں فیصد تبدیلی کی نسبت زیادہ ہوگی تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر طلب کی لچک اکائی سے کم، جب شے کی طلب میں فیصد تبدیلی اس شے کی قیمت میں فیصد تبدیلی سے کم ہو تو طلب کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے۔ یہاں پر جو فارمولہ بنے گا وہ طلب میں فیصد تبدیلی ڈیوائیڈڈ بائی قیمت میں فیصد، پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی پرسنٹیج ڈیوائیڈڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس۔ پھر طلب کی لچک کی پیمائش بذریعہ فارمولہ، 2 فارمولوں سے کریں گے، کوسی لچک کا فارمولہ اور ہمارے پاس نقطی لچک۔ کوسی لچک میں کیا ہے، کسی شے کی قیمت اور طلب میں نمایاں تبدیلی واقع ہو اور خط طلب پر واقع پر 2 نکات کے درمیان طلب کی لچک کو ناپنا ہو تو ایسی صورت میں طلب میں تبدیلی کی حالت کو طلب کی کوسی لچک کا نام دیا جاتا ہے۔ نقطی لچک میں کیا ہوگا، جب کسی شے کی قیمت اور طلب میں نہایت معمولی تبدیلی ہو، ایسی صورت میں خط طلب پر واقع 2 نکات ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں کہ ایک ہی نقطہ معلوم ہو تو ان نکات کے درمیان طلب کی لچک کو ناپنا مقصد ہے، تو ایسی صورت میں طلب میں تبدیلی کی حالت کو طلب کی نقطی لچک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں تک یہ ہمارے پاس ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو تھے وہ تھوڑے سے طلب کی لچک کے کچھ اور جو تھے کچھ اور ٹاپک لاسٹ پر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں۔ رسد آ گیا جی۔ طلب کی لچک کی مزید جو اقسام ہیں ان میں ایک ہے آمدنی لچک، قیمت لچک، متقاطع لچک، ٹھیک ہے۔ تو آمدنی لچک میں کیا ہے، جب کسی شے کی طلب میں تبدیلی، ٹھیک ہے نا، وین ڈیمانڈ چینجز بیکاز آف انکم چینجز، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہیں گے طلب کی لچک بوجہ آمدنی۔ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، عام طور پر جو روزمرہ استعمال کی آمدنی ہوتی ہے، آمدنی لچک مثبت ہوتی ہے کیونکہ آمدنی میں اضافے سے ایسی اشیاء کی طلب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن گھٹیا اشیاء انفیریئر گوڈز کے سلسلے میں آمدنی لچک کا اثر منفی ہوتا ہے کیونکہ آمدنی بڑھنے پر ایسی اشیاء کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ لچک بوجہ آمدنی اکائی کے برابر، اکائی سے زیادہ اور اکائی سے کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکائی کے برابر کب ہوتی ہے، جب آمدنی اور طلب کی مقدار میں ایک ہی نسبت سے تبدیلی ہو، لیکن جب آمدنی کے مقابلے میں طلب کی مقدار زیادہ نسبت سے تبدیل ہو تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب آمدنی کے مقابلے میں طلب کی مقدار کم نسبت سے تبدیل ہو تو آمدنی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے۔ عام طور پر سامان 23 کی طلب جو ہے کی طلب کی لچک بوجہ آمدنی اکائی سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب کسی شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ نسبتاً زیادہ آمدنی ان اشیاء پر خرچ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں بنیادی ضرورت کی اشیاء کی طلب کی آمدنی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے کیونکہ آمدنی بڑھنے پر ان اشیاء پر کم نسبت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر آمدنی بدلنے کے باوجود کسی شے کی مقدار طلب میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو طلب کی لچک بوجہ آمدنی 0 ہو جائے گی۔ پھر ایک قیمت لچک۔ قیمت لچک کیا ہے کہ طلب میں تبدیلی بوجہ قیمت ہو۔ قیمت اور طلب کا ریلیشن شپ تو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ ان میں کیسا ہے، نیگیٹو ریلیشن شپ ہے، معکوس ریلیشن شپ ہے۔ جب قیمت بڑھے گی تو طلب کم ہوگی، جب قیمت کم ہوگی تو طلب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تھرڈ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے متقاطع لچک، آرک الاسٹیسٹی۔ ایک شے کی قیمت میں تبدیلی، ایک شے کی طلب میں تبدیلی دوسری شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہو اور پہلی شے کی قیمت برقرار رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کئی اشیاء ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہیں، مثلا گندم، چاول، چائے، کافی،
ایک شے کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو دوسرے کی طلب تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا اگر چاول کی قیمت بڑھ جائے لیکن گندم کی قیمت نہ بدلے پھر بھی لوگ گندم کی طلب میں اضافہ کر دیں گے کیونکہ چاول کے مقابلے میں گندم اب سستی ہو گئی. متبادل اشیاء کی متقاطع لچک پھر کیسی ہو گئی؟ مثبت. اسی طرح بعض اشیاء کی طلب مشترک ہوتی ہے. مثلا پین کے ساتھ آپ کو سیاہی چاہیے، کار کے ساتھ پیٹرول چاہیے، تانگا گھوڑا. ان میں سے ایک شے کی قیمت تبدیل ہو تو دوسری شے کی طلب پر اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر پین کی قیمت بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ سیاہی کی طلب جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ پین کی قیمت بڑھنے پر اس کی طلب کم ہوگی تو سیاہی کی طلب خود بخود کم ہو رہی. اسی طرح سے تکمیلی اشیاء کمپلیمنٹری گڈس کی متقاطع لچک کا اثر منفی ہوتا ہے. بس کسی ایک شے کی قیمت میں کمی بیشی کے پیش نظر جب دوسری شے کی طلب میں تبدیلی آ جائے تو اسے طلب کی متقاطع لچک کہتے ہیں. اگر ایک شے کی قیمت بدلنے کے باوجود دوسری شے کی مقدار طلب میں تبدیلی نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ متقاطع لچک کیسی ہے؟ صفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. طلب کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں یہ ہم اس کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. آسان سا ہی ٹاپک ہے یہ. اشیاء کی نوعیت، اگر بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں تو ان کی طلب کیسی ہوتی ہے؟ کم لچکدار. لیکن سامان تعیشات، کار، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، ان کی طلب کیسی ہوتی ہے؟ زیادہ لچکدار کیونکہ ان کی قیمت میں تھوڑی سی تبدیلی سے طلب پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. پھر ضیاء پذیر اشیاء کی جو طلب ہوتی ہے کم لچکدار کیونکہ زیادہ قیمت پر بھی لوگ خریدتے ہیں جبکہ پائیدار جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی طلب زیادہ لچکدار. ان کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے لوگ پرانی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور نئی چیز خریدنے کا ارادہ ترک کرتے ہیں. قیمتوں کا معیار، نہایت قیمتی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے اور جو گھٹیا اشیاء ہوتی ہیں ان کی طلب جو ہے وہ کم لچکدار ہوتی ہے کیوں کیا ہوتا ہے کہ نہایت قیمتی اشیاء اگر سستی بھی ہو جائیں تو غریب لوگ انہیں نہیں خرید سکتے اور گھٹیا اشیاء اگر مہنگی بھی ہو جائیں تو امیر لوگ اسے استعمال میں نہیں لاتے. شے کا زائد استعمال، ایسی اشیاء جن کا صرف ایک مخصوص استعمال ہو کم لچکدار طلب رکھتی ہیں جبکہ ان اشیاء کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے جو کہ ایک سے زائد صورتوں میں استعمال ہو. بس بجلی گھریلو استعمال میں بھی آتی ہے، صنعتی مقاصد میں بھی. اس طرح سے کوئلہ جلانے کے کام بھی آتا ہے اور اس کی بھاپ سے انجن بھی چلائے جاتے ہیں. اگر بجلی یا کوئلہ مہنگا ہو جائے تو اسے صرف ضروری استعمال میں لایا جائے گا، سستا ہونے کی صورت میں وہ کم ضروری استعمال میں بھی آتی. شے کا متبادل استعمال، ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کا بدل ہیں جیسے ابھی ہم نے متقاطع لچک میں پڑھا گندم، چاول، چائے اور کافی. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل ہوتے ہیں. اگر ایک شے کی قیمت میں اضافہ ہو تو لوگ اس کا استعمال ترک کر کے متبادل اشیاء خریدنا شروع کر دیں. استعمال کا ملتوی، ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی کیا جا سکتا ہے زیادہ لچکدار طلب رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، جن کا استعمال ملتوی نہ کیا جا سکے کم لچکدار طلب رکھتی ہیں. صارفین کی ذہنی کیفیت، عادات اور فیشن، ایسی اشیاء جو عادت میں شامل ہوتی ہیں ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے کیونکہ ان کی قیمت اگر زیادہ بھی ہو جائے تو طلب کم نہیں ہوگی. اور جو عادات میں شامل نہیں ہوتی، جن کا فیشن نہیں ہوتا، ان کی طلب زیادہ لچکدار. گھریلو خرچ میں نسبتی اہمیت، کسی شے کی طلب کی لچک جو ہے اس پہ گھریلو خرچ میں اس کی نسبتی اہمیت بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر گھریلو بجٹ میں اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے جیسے نمک مرچ کا تو اس کی طلب کم لچکدار ہوگی اور اگر اس میں بڑا حصہ ہے جیسے گھی، آٹا، چینی تو پھر اس کی طلب جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہیں تک ہی ہم اس کو رکھتے ہیں. اس ٹاپک کو لاسٹ تک میں نے آپ کو ریوائز کرا دیا. اس میں کوئی بھی مشکل ہوئی پڑھنے میں یا بولنے میں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور ہوم ورک جو ہے وہ میں آپ کو پھر ابھی بتاتی ہوں کہ کون سا کرنا ہے. کل آپ نے میتھمیٹیکل کویسچن جو ہیں انہیں کو ہی کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، 5 کے 5 کو وہی مجھے اسائنمنٹ جو ہے وہ بھیج دیجیے گا سب آپ. اللہ حافظ.